आज भारत में रहने वाला इंतहा पसंद हिंदू अपने अलावा भारत में किसी की भी मौजूदगी को कबूल करने पर रजामंद तक नहीं है। सोचिए ज़रा, आज भारत में सरकारी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए जाते हैं। सोचिए ज़रा, सरकारी सतह पर गली कूचों में उनको खुलेआम मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उन पर तशद्दुद किया जाता है, कोई जवाब देने वाला नहीं किसी सवाल का। अब ये बात किसी से ढकी छुपी भी नहीं। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जिन हक़ाइक़ की बुनियाद पर कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया था, आज वो हक़ाइक़ क्या दुनिया के सामने नहीं है? ये हैं वो हक़ाइक़, ये स्क्रीन पे देखें, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हैं वो हक़ाइक़ जो बताए गए थे क्या में पाकिस्तान के वक्त कि पाकिस्तान आखिर क्यों बनाया जा रहा है। ये देखें क्या हो रहा है आज ये तमाम हक़ाइक़ दुनिया देख रही है। आज मुसलमानों की हालत ज़ार दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने। आज पूरी दुनिया भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों से भारतीय हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा रही है, लेकिन भारतीय हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। मोदी हुकूमत ने इंतहा पसंदी को कानूनी शक्ल तक दे दी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और भारत की हर रियासत से अब इंतहा पसंदों का ही आप देख रहे होंगे कि हर रियासत में देख लें, सिर्फ और सिर्फ हिंदू ईदों का ही राज आपको दिखाई देगा। मुसलमान महसूर हैं, मुसलमान मजबूर हैं, मुसलमान बेकसूर हैं, मगर मुसलमान ही मारे भी जा रहे हैं। है ना लम्हा फिक्रिया। कोरोना जैसी वबा, कोरोना जैसी मौलिक वबा को भी भारत में मुसलमान करार दे दिया गया, और भारतीय हुकूमत समेत भारतीय मीडिया भी रियासत के अंदर ये बयानियाँ बना रहा है कि भारत में कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह मुसलमान है। देखिए ज़रा, मोदी को हुकूमत बनाने में सोचिए ज़रा, जिस हथियार ने, जिस कार्ड ने, या कह लें कि जिस हरबे ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया वो क्या था? वो था मुसलमान दुश्मनी। इसी मुसलमान दुश्मनी पर मोदी ने भारत में दूसरी बार इक़्तिदार हासिल किया, और अब यही बयानियाँ पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। हर भारतीय चैनल भी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर तैयार दिखाई दे रहा है। भारतीय पुलिस हो, भारतीय आइन हो, भारतीय कानून हो, भारत की सहाफ़त हो, भारत की अदालत हो, या भारत का पार्लिमान, भारत में मुसलमान दुश्मनी का रंग ऐवान से लेकर वर्दी तक, काले कोट से लेकर इंसाफ के तराजू तक, कलम से लेकर हथियार पर भी चढ़ चुका है। इस बात का इकरार अब दुनिया कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून इस्लामोफोबिया थिंस इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस के नाम से शाया हुआ, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के बजाय इसका जिम्मेदार एक तबके को ठहराने की कोशिश पर सारा जोर दिया जा रहा है। भारत में तबलीगी मुसलमानों के इज्तिमा को भारत में कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, जबकि ये इज्तिमा भारत में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज होने से पहले हुआ था, और उसी वक्त भारत में मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात का भी इनेकाद किया गया था। लेकिन मलबा सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुसलमानों पर ही डाला जा रहा है। क्यों? एक हिंदू अपनी मजहबी रसूमात अदा करके 1200 अफराद के साथ मध्य प्रदेश पहुंचा, जिसमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई, और उसकी वजह से 25,000 से ज़्यादा अफराद को करंतना करना पड़ा। इसके बावजूद भारत में सिर्फ एक कौम को कोरोना वायरस फैलाने का भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, और वो है भारत का मुसलमान। द गार्जियन में भी भारत में मुस्लिम दुश्मनी का जिक्र किया गया है, और उनके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतालिक ये जो थीरीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं, इन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। गार्जियन का मजीद कहना है कि जी, भारत में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान शख्स महबूब अली को एक हजूम ने जूतों, लाठियों और पत्थरों से तशद्दुद का निशाना बनाया। हिंदू इंतहा पसंद हजूम ने महबूब अली पर कोरोना जहाद का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। सोचें ज़रा। और भारत के सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद के बाद, आपने लव जिहाद तो सुन रखा था, अब लव जिहाद के बाद एक और नया ट्रेंड चल रहा है, और वो क्या ट्रेंड चल निकला, जिसे कोरोना जहाद का नाम दिया जा रहा है, कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद से मुतालिक इंतहा पसंद हिंदुओं का ये मानना है कि मुसलमान एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भारत में कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कोरोना मुसलमानों की साजिश इनको दिखाई देती है। इसी तरह कई और आलमी अखबारात में भी भारत में बढ़ती हुई जो मुसलमान दुश्मनी है उसका जिक्र मौजूद है। भारत में मुसलमान दुश्मनी में जो सबसे बड़ा हाथ है, आपको पता है वो किसका है? वो खुद भारतीय हुकूमत का है।
یہ صرف کسی مذہبی انتہا پسند ہندو تنظیم کا کیا دھرا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود بھارتی حکومت اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی اما پر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کون ہے یہ؟ بی جے پی کا وزیر ہے جو کھلے عام یہ باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ بھارت میں کافی لوگ مسلمان کرتے ہیں، ان کی جہالت کو، ان کی انتہا پسندی کو، ان کے ظلم کو، ان کی گھٹیا پالیسیز کو۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں خطرہ ہوتا ہے۔ جس ملک میں مسلمان 30% سے زائد ہوتے ہیں وہ ملک خطرے میں ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ زبان ہے بھارتی حکومت کے ایک وزیر کی مسلمانوں کے خلاف کھلے عام۔ یہ وہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے مودی نے بھارت میں حکومت بنائی۔ اب یہ بیانیہ ایک بلڈ بات کی جانب اشارہ دے رہا ہے۔ بھارتی سرکار دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو کر رہی ہے سوچ سمجھ کر کر رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سازش، جو ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف سوچی سمجھی سازش۔ بھارت میں اگر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے، ان پر تشدد ہو رہے عام، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی کھلے عام، تو یہ 100% بھارتی حکومت کی پشت پناہی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس کے بعد بھارت کی سڑکوں پر مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسے احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، نفرت کا بیج جو مودی نے پہلی بار وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کے لیے بویا تھا، وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کے لیے، اس کی فصل اب پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے۔ بھارت میں مسلمان، سکھ، عیسائی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایسا یہ کوئی اقلیت محفوظ نہیں، صرف انتہا پسند ہندوؤں کا راج ہے۔ ہندوتوا مینٹالٹی، RSS کی گھٹیا سوچ آپ کو نظر آئے گی، ہر طرف دکھائی دے گی۔ اس وقت بھارتی حکومت نے ریاستی سطح پر مسلمانوں کے خلاف جو حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے، اس سے کیا لگ رہا ہے ناظرین؟ اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بھارت میں ایک بڑی دوبارہ میں دہراؤں گی اپنے الفاظ، ایک بڑی خانہ جنگی کا دور شروع ہونے والا ہے عنقریب، کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 20 کروڑ ہے، اور 20 کروڑ افراد کو اگر بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آرام سے ختم کر دے گی تو بھول ہے نریندر مودی کی، بھول ہے یہ بھارت کی، میں آج بتا رہی ہوں بہت بڑی بھول۔ اگر یہ 20 کروڑ مسلمان ایک بار پھر اپنی علیحدہ ریاست کے لیے متحد ہو گئے تو مودی کے لیے ان کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا میرے الفاظ۔ مقبوضہ کشمیر میں سوچئے ذرا، صرف 80 لاکھ مسلمان، نہتے مسلمان جن میں عورتیں، بچے، بزرگ سب شامل ہیں، 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج 70 سالوں میں ان کو قابو نہیں کر سکی، اور آج بھی مقبوضہ کشمیر میں دنیا کا سخت ترین کرفیو نافذ ہے۔ تو بھارت کیسے یہ سوچ رہا ہے، کیسے سمجھ رہا ہے کہ وہ 20 کروڑ مسلمانوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ دوبارہ دہراؤں گی اپنے الفاظ، بھول ہے نریندر مودی کی، بھول ہے بھارت کی۔ بے شک ایک بہت بڑا خون خرابہ بھارت کا منتظر ہے، بے شک بہت ساری جانیں جائیں گی۔ دنیا اسی چیز سے، اسی خطرے سے مودی کو بار بار خبردار کر رہی ہے، اور اگر صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو سوچئے کہ بھارت کے اندر کئی ریاستیں قائم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا مودی یہ رسک لینے کے لیے تیار ہے؟ یہ ہے بڑا سوال، اور اسی سوال کا جواب آج میں تلاش کروں گی دونوں معزز مہمانوں سے۔ میں تعارف کرواتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جس پروگرام میں آج ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی۔ شاہد لطیف صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اگر ہم بھارتی حکومت کی بات کریں شاہد لطیف صاحب، اپنے اندر ہی رہنے والے جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان کے خلاف ہے وہ، اب کیا مودی یہ رسک لے سکتا ہے کہ بھارت ٹکڑے ہو جائے؟ کیونکہ جب لوگ احتجاج کرنے پر آ جاتے ہیں، جب ظلم کا سلسلہ اتنا بڑھ جاتا ہے شاہد لطیف صاحب، تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ بہت سے پاکستان نکلیں گے ہندوستان کا سینہ چیر کر۔ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح مثال دی کہ 80 لاکھ جو کشمیری ہیں جن سے وہ قابو نہیں کیے جا سکے، وہ 20 کروڑ مسلمانوں کو قابو کریں گے؟ جی، وہ جو مرضی کر لیں، قربانیاں وہ دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، جس کو مودی جو ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، وہ خاص کر ان کا وہ جو نوجوان لیڈر برہان وانی، اس کی شہادت کے بعد کشمیری سڑکوں پہ نکل آئے، اور وہ اپنی جانیں جو ہیں ہتھیلی پر رکھ کر آج میدان میں نکل آئے ہیں۔ انہیں اب جانوں کی پرواہ نہیں ہے، مسلمانوں کو جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر طریقہ اور ان کا کاز سچ اور حق پر ہو
تو انہیں جان دیتے ہوئے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا نذرانہ شہادت کا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں اس کا اجر کیا ہے وہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، اور وہ ہندوؤں میں دور دور تک نہیں ہے۔ ان کی جان ان کے لیے ہر چیز ہے۔ مسلمانوں کے لیے جان ہر چیز نہیں ہے، وہ ان کا ایمان ہے، اور ان کا حق پہ کھڑے ہونا، اللہ کے راستے میں ڈٹ جانا، اور خاص کر جو ہندوؤں کے خلاف جو ہم کرتے ہیں وہ بالکل اسی چیز کی نشاندہی ہے۔ لہٰذا یہ جہاد جو ہے ان کے لیے یہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا، یہ ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ان کے ایمان کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کی بھول ہے جب وہ نمبرز کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ادھر سے شروع ہو جائیں اور پھر 1965 کی جنگ دیکھ لیں، وہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر جو 27 فروری کو ہوا وہ بھی انہوں نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا۔ اور یہ خفت مٹانے کے لیے کبھی مودی کوئی جی وہ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا، اور وہ جو سرجیکل سٹرائک اور نہ جانے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے کیا کیا بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے، ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ اب چونکہ وہ کام ان سے نہیں ہو سک رہا، پھر انہوں نے آگے یہ امریکہ کی جو پشت پناہی تھی اس میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ جی جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں ان کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا، اور بہت بڑا کردار ان کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ بھی نہیں ہو سکا، اور یہ سیکولر بھارت جو ہے اس کی دنیا میں اتنی جگ ہنسائی ہوئی ہے کہ جہاں تمام اقلیتوں کے ساتھ جو وہاں سلوک کیا جا رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا جو ہے وہ پریشان بھی ہے، اور بار بار اس مودی کو وارن کیا جا رہا ہے کہ جو دو نیوکلیئر ملک ہیں جو آپس میں ہمسائے ہیں، یہ معاملہ دنیا میں اور کسی جگہ بھی نہیں کہ دونوں ہمسائے ملک جن میں اس حد تک شدت سے محاذ آرائی ہو اور وہ نیوکلیئر ممالک ہوں، یہ کہیں اور نہیں۔ دنیا اس فلیش پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اور وہ بار بار اس کو وارننگ دے رہی ہے، مگر یہ پاگل آدمی، ہٹلر نما آدمی، اور اس کی پارٹی جو RSS جو بالکل وہی حرکتیں کر رہی ہے جو نازی نے، ہٹلر کی نازی پارٹی نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، یہ اس چیز کو اور اس تاریخ کو دہرا رہا ہے، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دنیا میں فرعون جیسے بھی لوگ آئے، مگر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ ایسے موذی آدمی سے اللہ اس کی عقل بھی چھین لیتا ہے، بالکل نشان عبرت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ ان سے ان کی عقل بھی چھین لیتا ہے، ان کی نظر بھی چھین لیتا ہے، ان کے سننے کی قوت بھی چھین لیتا ہے، وہ ساری قوتیں اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، اور جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، صرف وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ جو پاگل اس نے ہندوتوا کے نام پر جو ایکسٹریمسٹ انتہا پسند ہندو بنا ڈالے ہیں، یہ کدھر گیا سیکولر سٹیٹ؟ جو ان کے بڑوں کا سیکولر سٹیٹ تھا وہ کہیں دور تک نظر آتا ہے؟ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا کی نظر میں یہ وہ ملک ہے جو کہ اقلیتوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ جو کشمیر کی بربریت ہے اب وہ زبان زد عام ہے، اب وہ دنیا میں جگہ جگہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس شخص نے اور ہندوستان کی حکومتوں نے وہ چیز چھپا رکھی تھی، مگر اب وہ چھپانے کے قابل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ ناگارام، وہ میزورام، ناگالینڈ اور آسام میں جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے، اور وہ سٹیٹ جو ہیں جنہوں نے ہندوانہ اور ہندوتوا کی اقلیت کو ماننے سے اور ریاست کی پالیسیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہ وقت کی بات ہے، اور یہ وقت دور نہیں ہے جبکہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہم اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو دیکھ سکیں۔ یہ ہونے جا رہا ہے۔